یس یس پلیز. نہیں تو ابھی دیکھیں ویسے آپ کے ظاہر ہے اپنا آپ نے کہا فیکٹس ریپیٹ نہیں کریں گے. ایس آئی سی کا کیس تو سٹارٹ ہی وہاں سے ہوتا ہے کہ جب آپ کو جوائن کیا 80% نے. نہیں سر, بٹ اٹ از یور اون سوئٹ ول. آپ سینئر کاؤنسل ہیں, آپ کو میں دس لیٹ می ٹو بی مائی وے آف آرگنگ دی کیس. بالکل ایسے میں اپنے فیکٹس اس طرح جو دینا چاہوں گا اور اس کی بنیاد پر میں بحث کروں گا. ابھی تک جو بحث ہوئی ہے بہت ایبلی آرگیوڈ, بٹ دیر آر سرٹن ادر پوائنٹس which I would like to bring before this honorable court. And therefore, I'll try to appeal also that I don't mean anything against any of the judges, but I'll be saying what needs to be said in the circumstances that I see, because it is one of the few cases in my knowledge where the jurisprudence is being changed. Jurisprudence over what is meant by review jurisdiction, that for the first time I'm seeing in Pakistan's history that that jurisprudence is being wrapped up. So therefore I'll be giving facts. ابھی تو آرگو ہو رہا ہے کیس, جی ابھی تو ہیئرنگ ہو رہی ہے کیس کی. جی وہ جناب کے سامنے پیش کروں گا نا کس طرح سے how I see that happen. Because that is something which is very, very alarming, as I understand. And that is something which goes to the very roots of the question. As you know, in all cases, facts come after jurisdictional question. آرگومنٹ اسٹارٹ کر لیں آپ. جی ہم سن رہے ہیں, آپ آرگومنٹ اسٹارٹ کر لیں. آرگومنٹ اسٹارٹ کر جی لیں. چلیے. The first thing was, I said that on 10th of August 2023, the National Assembly had expired, its term had expired, 5 years term had expired. If that had expired, then under Article 224, the elections would have been held within 60 days, as required Article 224. And that requirement is mandatory. It says shall. And Article 220 of Your Lordship may see that it says that. ٹھیک ہے, that's agreed. This agreed. یہ constitution provision ہے. Agreed. آگے چلیں. The general election to the National Assembly or Provincial Assembly shall be held within a period of 60 days immediately following the day on which the term of the Assembly is due to expire, unless the Assembly has been sooner dissolved, and the results of the election shall be declared not later than 14 days before that day. So that was one thing. What happened here? A day before the expiry of the term, that is on the 9th of August 2023, the Prime Minister advised the President to dissolve the National Assembly. That was done in order to delay the election, naturally, because what is said about where under Article 58, National Assembly is dissolved on the advice of the Prime Minister, then the elections are supposed to take place within 90 days. So understandably, they wanted to delay the elections, let it be. So they did something which they can say was done within the ambit of the Constitution. I am not, but there is a fact which Your Lordship may kindly keep in mind. After that had been done, no date was given for general elections. The Constitution say within 90 days. Yes, good enough. Give it within 90 days. No date was given. That in that case, the election ought to have taken place from 9th of August and 7th or 8th of November. It was not so done. So that is one thing which needs to be considered, why elections were so postponed. Why in the first place expiry of the term was not allowed, but a day before a provision of the Constitution was used. It was not meant for dissolution a day before the expiry. It was meant to be done at any point in time before the expiry of the, but it was not done. Anyway, let it be. But then the next constitutional obligation was
the election should have been held within 90 days. The then president, realizing that this is the constitutional compulsion or dictate, that to hold it within 90 days, wrote a letter to the Election Commission of Pakistan, saying that let the election be held. I give the date as president of the 6th of November 2024. This letter was sent on the on 11th of September 2023. This letter was sent by the president, at that time President Alvi, to the Election Commission of Pakistan under Section 57 of the Election Act, announcing the election to the National Assembly on 6th of November 2023. Now, that was not done. What happened then? The Election Commission of Pakistan, I would say with malignant intent, reacted to the announcement that it is delimiting the constituencies in accordance with Section 17(2) of the Election Act, according to the last official census, which process will be completed by 14th of December 2023, after which Election Commission would need 54 days to complete the process. This is available in my CMA 5136 of 2024 on page 13. Election Commission said, I cannot follow the dictate of the Constitution because we are working for relimiting the constituency, which they should have been done much earlier. But deliberately that was delayed by the Election Commission, and it said that that is why I cannot follow the timeline given by the Constitution, under which election ought to have been held by 6th or 7th of November 2023. And not only that, the government of that time, which was a caretaker government, took the position that the president has no authority to announce a date. It should be the Election Commission of Pakistan. I don't want to enter in this debate. Under Article 58, I believe it was the president who had the right, who had the authority to do that. Regardless, but the timeline given by the Constitution. Lastly, फिर कोर्ट के जरिए एक डेट अनाउंस होगी. Lastly, कोर्ट के जरिए डेट अनाउंस होगी इलेक्शन. तो ये हिस्ट्री सब past history, nothing to do with this case. तो लेटर की है ना, मैं आपको यही इस केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं. देखिए ना, let's go step by step. इस केस से ताल्लुक नहीं, इसलिए फैक्ट्स को आप, मेरी गुजारिश होगी कि मैं अपने तरीके से आर्ग्यू करता हूं और आप सबर से सुन लीजिएगा. सब जरूर कीजिए अपने तरीके से, लेकिन देखिए ना, जो योर माइंड से शार्प और माइंड इज स्लोएस्ट, बड़ा मशहूर है, कहा जाता है कि काफले की आप केस के अपने केस पे रहे, हम जरूर सुनेंगे. मैं केस पे रहता हूँ, केस पे ये जब बात मुकम्मल करके मैं आर्गुमेंट दूंगा, फिर आप देखेंगे कैसे ये सब कुछ रेलेवेंट है. इसलिए पहले से आप सपोज ना कीजिए कि क्या रेलेवेंट और क्या इररेलेवेंट. सो ये सारी चीजें हमें पता है. डेट हुई, फिर उसके बाद कोर्ट ने डेट अनाउंस कर दिया इलेक्शन की. ये सारी चीजें हमें पता है. आप चले, वो भी दे दूंगा. आप बीन हियर सो लॉन्ग. बात ये है, मैं ये बात बहुत सारे आपके फोरनर जजेस को भी कह, दैट दे से द स्पीड ऑफ द कारवान इज द स्पीड ऑफ द स्लोएस्ट कैमल. So let me be a slow camel. So please follow this speed. Acha ji, then finally general elections through the court were announced as 8th February 2024, and ECP followed that, and PTI addressed letter dated 4th of December 2023 to ECP, in which it was stated that intra-party elections were held on 2nd of December 2024 at Peshawar. So that was one aspect. Along with the certificate, notification of the names of the office bearers were also given. But the ECP issued an order dated 12th of December 2023. Holding that intra-party elections were not held in accordance with the constitution of PTI. The
order of ECP was challenged before Peshawar High Court by PTI, which accepted the petition of PTI via a judgment dated 10/1/2024. In that case, the Peshawar High Court, a full 5-member bench of the High Court, held that PTI is entitled to election symbol in accordance with sections 215 and 217 of the Election Act and rules thereunder. This was challenged by Election Commission, which had absolutely no locus standi to do that. Challenge before the Supreme Court. Now kindly consider the date. 10th of जनवरी को ये ऑर्डर जारी होता है और उस शॉर्ट ऑर्डर 12 तक कोई डिटेल रीजंस नहीं आती सामने। 12 को ये केस फिक्स कर दिया जाता है, जबकि अंडर द इलेक्शन शेड्यूल द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन पेपर्स वाज 13th of January. 10th of क्या डेट, किस चीज का डेट बता रहे? लास्ट डेट फॉर सर वो उसके लिए थी फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर 24 दिसंबर. दैट वाज 24 दिसंबर, नॉट 13 जनवरी. जी जी वो मैं आपको बता देता हूँ, वो सिंबल अलॉटमेंट की डेट थी. जी हाँ, अलॉटमेंट ऑफ सिंबल. अलॉटमेंट ऑफ सिंबल. इट वाज मेंट फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल, बिकॉज डिस्प्यूट ये था ना सामने. तो ये केस फिर इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट के सामने लगा बिफोर ए 3-member bench. Before a 3-member bench. I was one of the counsels. So was Ali Zafar. I did point out कि 10 को ये केस का फैसला शॉर्ट ऑर्डर आया है. 12 तारीख तक अभी डिटेल जजमेंट भी नहीं आई थी. 10th of कौन सा मंथ, कौन सा जनवरी जी. जनवरी 2024. ठीक. तो जनाब को याद होगा, your lordships were member of that bench. I did take this up. See, it's not possible. और 12 की रात में somehow Peshawar High Court was forced into giving detail order, reasoning and all that. We only received, hardly on the 12th, we received that reasoning. I said that kindly give us some time for argument of this case. ये 15 पे ले जाए. 15 जनवरी यानी उस दिन मंडे था, और जो 12 जनवरी है वो फ्राइडे है. तो मैंने कहा उससे ले जाइए ताकि हम तैयार कर सके. अभी तो रीजनिंग अभी रात को लिखी गई है, अभी हम तक पहुंची भी नहीं. खान साहब, आप पीटीआई के वकील हैं या एसआईसी के? इस केस में आप किसके वकील हैं? इस केस में आप किसके वकील हैं? इसी केस में. जी, इसमें आप किसके वकील कह हैं? रहे हैं कि आप पीटीआई के वकील हैं या एसआईसी के वकील? इस केस में मैं जहाँ वो बताऊंगा मैं किसका वकील हूँ, वो मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा कि मैं इन हालात में क्यों वकील हूँ इस एसआईसी का. सब बात ऐसा है. देखिए, टेक्निकलिटी इसको ना लाइएगा प्लीज. आप कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में बैठे हैं. आर्गू फॉर एसआईसी, यू आर काउंसिल फॉर एसआईसी, आर्गू फॉर एसआईसी. इतनी बात आप. सर, मैं जो अभी तक जो सवालात सुनता रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में ये सवालात नहीं बना करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन जो है ये एडवर्सोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है जिसमें ए वर्सेस बी को साबित करना है, एसआईसी और पीटीआई को साबित करना है. इसमें आपने इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करनी है समझने के लिए कि हुआ क्या. इस पॉइंट पे सुनना चाहिए जो अभी आपका, इस पॉइंट पर हम आपको सुनना चाहिए. बात में इसलिए आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि मैं इस वक्त एसआईसी का, उस वक्त पीटीआई का था. इस पॉइंट पे सुनना चाहिए, इस पे आर्गू करें प्लीज. खान साहब देखिए, जो लीगल पॉइंट है डेफिनेटली उन्हीं को सुनने के वहीं लिए पर आएंगे जी. ये सारे फैक्ट से फ्लो करते हैं. कोई लीगल पॉइंट आसमान पे नहीं होता, वो हमेशा फैक्ट से राइज होता है. तो मुझे फैक्ट्स तो देने दीजिए ना. अच्छा जी, उस दिन when this was raised before the court कि let it be taken to Monday, I was told कि नहीं, अगर
منڈے پہ اگر 15 پہ جائے گا تو we will have to suspend the judgment of the Peshawar High Court. That was quite shocking for us. Such an important case, and their mind was already made up, that I must say. Anyway, 12 سے یہ ججمنٹ پورا دن کیس آرگیو ہوا، پہلے ان کی ای سی پی کی طرف سے، اور 13 تاریخ کو شام تک ہم نے کوئی رات کے 11 بجے تک آرگیو کرنا پڑا ہمیں. اور وہی دن تھا جب آخری دن تھا آپ نے اپنی پارٹی کی داخل کرنے تھے کہ سمبلز آف پارٹی، تو وہی دن جو تھا آخری 12 بجے تک سمبلز ایلوکیٹ ہونے تھے، رات کے 12 بجے تک، جس کا ٹائم بڑھتا رہا، پھر کافی دیر تک بڑھتا رہا. لیکن آپ دیکھیں نا کس مشکل میں ہم پڑے ہیں. دیکھیں یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ یہ اپریشیٹ کریں کہ ہم کن حالات میں سے گزر کے گئے ہیں. یعنی آخری سمبل ہمارے سارے کینڈیڈیٹس بیچارے وہ انتظار کر رہے کیا ہونے والا ہے، ہمیں سمبل ملے گا نہیں ملے گا. اس وقت تک تو ہمیں سمبل مل چکا تھا پشاور ہائی کورٹ سے، لیکن وی ور ان اے اسٹیٹ ویئر ایوری تھنگ واز انسرٹن. پھر رات کے کوئی 11 بجے جا کے اناؤنسمنٹ کی ہے شارٹ آرڈر کی، in which we were denied symbol. Unprecedented in the annals of history of Pakistan. Short order or reasons? شارٹ آرڈر. Short order. جی شارٹ آرڈر. اس کے بعد after this announcement of the short order, so we were left without any symbol. Saturday at 11 p.m. Saturday at 11 p.m. Saturday 11 p.m. This is something which I wanted to bring to the notice. Off day, all day, and then announcement at 11 p.m. What would the ordinary candidates of PTI were going through? That may kindly be considered. That's why I'm saying this is a jurisdiction basically inquisitorial. کیونکہ انصاف تبھی ہوتا ہے جب آپ حالات کو دیکھتے ہیں. حالات سارے جو آپ کے سامنے لائے جاتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کس حالات اور کن واقعات سے گزر کے گیا ہے. That day it happened that way. اس کے بعد what was the option? When the Supreme Court had taken away our symbol, where were we? Nowhere. Pakistan's most popular party, largest party, was left high and dry completely on the night of 13th of January 2024. We were left high and dry. What could we do? We asked our candidates to go ahead and contest the election. We are not going to boycott because there was a debate. ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہمارے سے اتنی بڑی ناانصافی ہو گئی ہے. یعنی ایک ملک جہاں پر لٹریسی لیول اتنا لو ہے وہاں پارٹی سمبل کے بغیر پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے. یہ کس کہاں کا انصاف ہو رہا ہے. بلکہ مجھے یاد ہے، اور شاید learned two judges here might remember, 13 جنوری 2024 کا آرڈر میں نے اس دن الیکشن کمیشن کا پیش کیا ہے، اور میں نے کہا کہ اس دن کے آرڈر میں ای سی پی نے یہ کہا تھا ان کیس آف ANP از اے پارٹی، اس کو انہوں نے 13 تاریخ کو یہ آرڈر پاس کیا کہ ہاں یہ مانتے ہیں ANP کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرایا، لیکن ہم اس کو مئی تک کا ٹائم دے رہے ہیں کہ یہ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کرا لے. دس از اے میٹر آن دی ریکارڈ. آپ کو کتنی مرتبہ ٹائم ملا؟ جی آپ کو الیکشن کرانے کے لیے کتنے سال ملے؟ کوئی ٹائم نہیں. شروع سے کب 5 سال کا پیریڈ. ہم تو لاسٹ الیکشن کب کرایا تھا؟ پہلے ایک دفعہ ملا تھا. نہیں، لاسٹ الیکشن پی ٹی آئی نے کب کروایا تھا؟ 5 سال پہلے. دسمبر 25 دسمبر 2 دفعہ الیکشن کرانا پڑا ہے پشاور میں. نہیں حامد صاحب، شارٹ آرڈر میں ساری ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں. آپ کو کئی دفعہ ایکسٹینشن ملا. کووڈ کے زمانے میں بھی آپ نے 1 سال ایکسٹینشن مانگا. ٹوٹل 5 سال سے اوپر کا عرصہ ہے
جبکہ آپ کے آئین میں 3 سال میں کرانا ہے آپ نے، آپ کے اپنے جو کانسٹیٹیوشن بے ہے شک آپ کی ہوگا، پارٹی کا. میں اس کو کوشچن نہیں کر رہا. نہیں میں یہ کہہ رہا کوشچن تو ہوں- آپ نہیں کر رہے، مگر وہ شارٹ آرڈر میں مینشن ہے ساری ڈیٹس، اگر آپ اس کو ریفر کریں تو وہ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. I'm not questioning that. آرڈر سو مینی ریزنس آر گیون ان دیٹ. اب اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسی دن ای سی پی ایک آرڈر کرتی ہے ایک اور پولیٹیکل پارٹی کے لیے جس ایڈمیٹڈلی اس نے الیکشن ہی نہیں کرایا. وہ سال کا بھی پیریڈ نہیں ہوا تھا ان کا، اور وہ فرسٹ ایکسٹینشن تھی ان کی. یہ بھی آپ دیکھ لیجیے، یہ بھی لکھا ہوا اس میں. تو میں نے دکھایا تھا کہ دیکھیے ان کو جرمانہ کر کے انہوں نے ٹائم دے دیا ہے. 20,000 جرمانہ دیا گیا اور 3 مہینے ان کو مئی تک ٹائم دیا گیا. آئی واز ناٹ ہرڈ. میں نے کہا آپ ہمیں اس سے زیادہ جرمانہ کر دیں، ہم نے کرائے تو ہیں لیکن آپ نہیں مان رہے، نہ صحیح ہم پھر کرا لیتے ہیں، ہمیں زیادہ جرمانہ ڈال دیں. لیکن it was never heard, it was never considered. Different treatment on the same day about the same simple matter. So that was what happened, which I wanted to bring to the notice. جس پارٹی کو ایکسٹینشن ملی تھی اس پارٹی نے الیکشن سے پہلے اپنے انتخابات کرا لیے تھے، ANP نے کیا ہو، بعد میں ہو گئے. ہاں الیکشن سے پہلے ایک آدھ سیٹ ہی جیت سکی وہاں سے. انہوں نے الیکشن سے جنرل الیکشن سے پہلے اپنے پارٹی الیکشن کرا لیے تھے. فرسٹ ایکسٹینشن تھی ان کی. یہ مجھے نہیں پتا، ان کو مئی تک ٹائم دیا گیا تھا. اگر ہمیں ٹائم دیا گیا ہوتا تو ہم بھی کرا دیتے، یقینی طور پہ کرا دیتے، لیکن ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا اور ان کو ٹائم اسی دن دیا گیا. ٹائم منع کیا گیا تھا آپ کو، یا آپ کو منع کیا کہ آپ الیکشن نہیں کر سکتے ہیں، یا آپ کو کہا کہ آپ نے الیکشن نہیں کیے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ الیکشن ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشن نہیں ہوئے ہیں اس لیے ہم الیکشن سمبل ان کو نہیں دے رہے. نہیں، پہلے مرتبہ جب الیکشن کمیشن نے آپ کو کہا کہ آپ نے الیکشن نہیں کیے تو کیا اس کے ساتھ منع بھی کیا کہ آپ دوبارہ الیکشن نہ کریں، یا آپ الیکشن کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا؟ کہا تھا انہوں نے دوبارہ کروانے کے لیے، آرڈر میں ہی ہے ان کی ساری چیزیں ہیں ریکارڈ پہ، اگر اس میں پڑھیں گے تو. نہیں. ہاں جنوری کا ٹاپ ڈیٹ تھی. دیکھیے یہ مسئلہ ایکسپلین کیا تھا کیوں ڈیلے ہو گیا الیکشنز، وائی وی ڈیڈ اٹ لیٹ. کہا تھا کہ یہ 2 سال جو کووڈ میں گزرے ہیں اس وجہ سے ہمیں ایک مجبوری تھی، لیکن بہرحال ہم نے اب کروا دیے ہیں ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹ. مجھے یاد ہے کہ میں نے اچھی طرح اس دن پیمل این اور 1-2 پارٹیز اور کے الیکشن ریزلٹس لگائے تھے. ایک دن میں الیکشن ہوا، ایک کمرے میں ہوا، 5-7 وہ الیکٹ ہو گئے، سارے ان اپوزڈ ہو گئے. ہمارے بارے میں یہ آبجیکٹ کیا گیا کہ 90 آپ کے الیکٹ ہوئے ہیں، ان اپوزڈ کیوں ہو گئے. اس کا ذکر آ رہا ہے ان ون آف دی. یہ بات ہمیشہ اس وقت بھی نوٹ کی گئی تھی آپ کی، کیونکہ آپ کا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا الیکشن کرانے کا، وہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ اتنا آپ نے اس کو فول پروف کہہ لیں یا بہت اچھا بنایا ہوا آپ نے سسٹم، کہ پورے پاکستان میں آپ کے ہر صوبے میں الیکشن ہوتے ہیں، 90 لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، آپ کا سسٹم ہے، فارم داخل کرنا ہے، ریجیکشن ہے، اپیل ہے، آپ کے الیکشن کمیشن ہے، وہ کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. آپ نے اپنے کانسٹیٹیوشن میں جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. فیس بھی ہے آپ کے پاس نامینیشن داخل کرنے کی. پورا آپ نے جو ہے نا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو سیٹ اپ ہے نا اس طرح آپ کا الیکشن ہوتا ہے. تو وہ ایک بالکل الگ ہے نا آپ کے کانسٹیٹیوشن میں. دوسرے نہیں رکھتے، دوسرے اس کو بہت سمپلیسیٹر بنا دیتے ہیں، ایک دن میں کرا لیتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کرا لیتے ہیں، ان اوپوز کرا لیتے ہیں. آپ کے پاس تو بڑا سسٹم تھا، فارم بھی ایشو کرتے ہیں آپ، بڑا وہ دیکھا ہوا ہے، مجھے یاد ہے پورا آپ کا جو کانسٹیٹیوشن. سزا ہمیں مل گئی. نہیں سزا نہیں، آپ کی اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، اٹ از ناٹ سزا. کہ اگر ہم ایک الیبریٹ سسٹم لا رہے ہیں اور وہ سسٹم میں کوئی فیلنگ بھی اگر کوئی ہے، وی اپریشیٹ، لیکن ہم کہتے ہیں جو سسٹم آپ نے بنایا اس پر عمل بھی کریں. اس پر ہم نے عمل کیا تھا، ہم نے ان کے سامنے ریزلٹس پروڈیوس کیے تھے، لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیے. اس دن کچھ ہمارے ڈسیڈنٹس کو عدالت میں موجود تھے، ان کو بلا کے ان سے اسٹیٹمنٹ لے لی گئی تھی. ہم آپ کے الیکشن کی اس وقت ڈسکس نہیں، الیکشن نہیں ہوئے، آگے چلیں. پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ کیا ہوا آگے چلیں؟ ہاں اب وہ پھر اس کے بعد الیکشن ہوئے جس میں ہمارے کینڈیڈیٹس انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. کسی نے پی ٹی آئی کا نام لکھ دیا، کسی نے خوف کے مارے نہیں لکھا، کیونکہ یہ بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کو تو اب ریکگنائز ہی نہیں ہم کر رہے پارٹی، جیسے کہ جناب راجہ صاحب نے بتایا
کہ پی ٹی آئی کو تو ریکگنائز ہی نہیں کیا گیا. آپ کے چیئرمین نے بھی تو انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کیا الیکشن. نہیں سر پی ٹی آئی کے آپ کے چیئرمین نے انڈیپینڈنٹ کنٹیسٹ کیا. پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کی بات نہیں جو آپ کے چیئرمین کی. یو آر فار ایس آئی سی ناٹ فار پی ٹی آئی. چلے آپ تو اس وقت ایس آئی سی کے وکیل ہیں نا. وہ ایس آئی سی کا بعد میں آتا ہوں. ہاں جی. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس تھے کسی نے لکھا ہوا تھا پی ٹی آئی کا نام اپنے نامنیشن، کسی پہ نے نہیں لکھا ہوا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ الیکشنز ہو گئے. اور بالکل صحیح کہا راجہ صاحب نے کہ اس کے بعد جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا بہت شرمناک بات ہے. پہلے بھی میرے ایکسپیرینس میں بہت سارے کیسز جو تھے ان میں ریگنگ ہوتی رہی ہے، چھوٹی موٹی ریگنگ. یہاں کولوسل ریگنگ کی گئی جو پاکستان کی تاریخ میں بھی نہیں ملتی اس قسم کا، کہ رات کو کچھ ریزلٹس ہیں، صبح کو کچھ اور ریزلٹس آ گئے. اس رات کو ایک پارٹی کے سربراہان جو تھے وہ اپنے گھروں کو چلے گئے، ان کو پتہ چلا کہ ہم تو الیکشن ہار گئے ہیں. لیکن اگلے دن ان کو گھروں سے بلا کے وکٹری اسپیچ کروا دی گئی. یہ بٹر پارٹ آف آر ہسٹری ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں. یعنی سلمان راجہ ون بائی اباؤٹ 70,000 ووٹس، اور اس کی مس اکاؤنٹ کر کے اگلے دن ان کو ہرا دیا گیا. آئی نو آف سو مینی ادر، شعیب شاہین، علی بخاری اینڈ سو مینی لائرز جو کہ جن کے پاس فارم 45 موجود ہیں، 46,000 50,000 45,000 ووٹ سے جیتے ہوئے ہیں اکارڈنگ ٹو دا فارم 45. لیکن فارم 47 میں ریزلٹس بدل دیے گئے. سو اس طرح جو جب ہمارے ساتھ گزری ہے تو پھر جتنے باہر صورت جن کے ریزلٹس نہیں بدلے گئے لکیلی، یا جہاں کہیں کوئی بہتر ریٹرننگ آفیسرز تھے، ورنہ جو ریٹرننگ آفیسرز نے لاہور اور راولپنڈی میں کیا ہے وہ ایک تاریخی ہے. کس طرح سے لوگوں کو ایون نامنیشن پیپر دینے نہیں دیا گیا ان سو مینی کیسز. سو نتیجہ یہ نکلا کہ جو ریزلٹس آئے ہیں، ریزلٹس جو دیے گئے ہیں 9 فروری کو، وہ بالکل غلط ریزلٹس ہیں. ہارے ہوئے جیت گئے. یعنی سیال کوٹ سے خواجہ آصف صاحب 27,000 ووٹ سے رات کو رزلٹ آ گیا تھا، ہار گئے تھے. اگلے دن پتہ چلا کہ وہ جیت گئے ہیں. اب پتہ چلا وہ منسٹر بھی بن گئے. الیکشن کمیشن اسی طرح سے پورے پاکستان میں الیکشن کمیشن نے یہ کیا. جی الیکشن کمیشن نے پورے پاکستان میں یہ حرکت کی، سارے پاکستان میں کیا. انکلوڈنگ کے پی. ہوا یہ کہ کے پی میں پھر وہاں پر جو ریٹرننگ آفیسرز تھے وہ پھر بھی کسی حد تک کانشینشس تھے. یہاں پر بھی پنجاب میں بھی کچھ ڈویژنز تھے جہاں بیٹر کانشینشس قسم کے ریٹرننگ آفیسر تھے. ایک تو کردار ریٹرننگ آفیسر کے کردار پہ سوالیہ نشان ہے. ریٹرننگ آن دی الیکشن کمیشن جی جو اپوائنٹ کیے ہوئے تھے الیکشن کمیشن، تو فرشتے کر رہے تھے، فرشتے حملہ کر رہے تھے. فزیکلی بھی حملہ ہوتا رہا ہے. یہ ہمارے جب نامنیشن پیپرز دینے گئے ہیں وہاں پر ان پر فزیکل حملہ ہوا ہے، ہمارے پاس وہ موجود ہیں. تو وہ جب ان میں سے بہت کم لوگ جو تھے ان کے ریزلٹس مینٹین کیے گئے. لاہور میں راولپنڈی ڈویژنز کچھ میں بالکل صفائی کر دی گئی. نسبتاً بہتر اسٹاف تھا فیصل آباد اور سرگودا ڈویژن کا، وہاں سے بیٹر رزلٹ آیا ہے. کچھ ملتان ڈویژن سے ان دیز وی ور نیئرلی ریٹن آف کمپلیٹلی. کے پی میں اور ڈفرینٹ. ایک بات میں اور بتانا چاہتا ہوں جو ہسٹوریکل، 45 سال کے بعد پہلی دفعہ ایگزیکٹو ایڈمنسٹریٹو برانچ سے ریٹرننگ آفیسر لگائے گئے. 1988 سے آئی ریمبر سنکلی 88 90 93 97 اور پھر اس کے بعد 2002 2007 8 اور 13 and 2018 ان سارے الیکشن تقریباً 8 یا 9 جنرل الیکشنز اس میں جوڈیشل آفیسرز ہوتے تھے ایز ریٹرننگ آفیسرز. سول ججز موسٹلی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ججز ہوتے اس تھے. کے میں بتا دوں اس کا ریزن یہ ہے جوڈیشل کیوں نہیں آئی. یہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی جو ہمارے ججز کی ہوتی ہے، وہاں پہ جب جوڈیشل آفیسرز پر بھی اعتراضات ہوئے کہ آپ نے دھاندلی کروائی ہے،
تو جوڈیشری کو سیکیور کرنے کے لیے یہ ڈیسیجن لیا گیا کہ آئندہ جوڈیشری ول ناٹ بیکم پارٹ آف دی الیکشن. تو دیٹس وائی ریزن تھا کسی کو یہ نہیں ایکسپلینیشن جناب کی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا، مجھے تو کبھی اس کا نہیں پتہ چلا. بلکہ یہ جوڈیشل آفیسرز ہوا کیا تھا، لاہور ہائی کورٹ نے جوڈیشل آفیسرز کا آرڈر پاس کر دیا تھا اور یہاں سے ریورس کیا گیا وہ آرڈر سپریم کورٹ نے. اور بلکہ سو مچ سو کہ دی آنریبل چیف جسٹس ایٹ دیٹ ٹائم ورچولی جس وکیل نے جو ہمارے ممبر تھا اس نے وہ آرڈر آبٹین کیا تھا جوڈیشل آفیسرز کا، اس کو کنٹیمپٹ نوٹس کا دھمکی دی گئی. تو یہ تو حال ہوا ہے، یہ ہمارے سامنے ساری چیز گزری ہے. اس لیے جوڈیشل آفیسرز کو ڈیلیبریٹلی باہر رکھا گیا. جس طرح پہلی دفعہ جیسے کیونکہ یہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں اپنے صوبے کے، اور وہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ 8 فیبرری کو پھر پاسبل نہیں تھا الیکشن. آپ ان کو بھی کنسیڈر کیجئے نا. 8 فیبرری کا ویسے جو ابھی تک بات یہاں ہوئی ہے کہ ڈیٹ ہم نے نہیں ڈیٹ دی. آئی واز ممبر آف دیٹ بینچ. الیکشن کمشنر کو کہا بلکہ کہ وہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے. آنر ہے پریزیڈنٹ کی، بجائے اس کے کہ ایک بات وہ پریزیڈنٹ ڈیٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ ڈیٹ میں نے دینی ہے، پریزیڈنٹ نے نہیں دینی. تو کہا کہ آپ پریزیڈنٹ کے پاس جائیں. یہ از دی مطلب موسٹ پریسٹیجیس پاکستان کی اس میں ان کو بھیجا. وہ دونوں نے اگری کیا، ڈیٹ 8 فیبرری ڈیٹ ہوئی اور الیکشن بھی ہو گیا. اس کی وجہ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں، ڈیلے ہو رہا تھا بالکل ہے. تو کہا کہ اس کو چلو چلائیں. لیکن جو ہمارا تجربہ ہوا ہے کہ جوڈیشل آفیسرز جیسے بھی تھے وہ اس طرح کے نہیں تھے جس طرح کے اب ہوئے. جس طرح سے یہ ہوتا رہا ہے کہ انہیں یہ بات آپ کی درست ہے. آپ کا خیال یہ Candidates- بہتر ہے. آپ سمجھتے کہ وہ بہتر تھے. کینڈیڈیٹس کو ریٹرننگ آفیسر نے کمروں سے نکال دیا. جوڈیشل آفیسر یہ نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کر سکتے تھے. تو لیکن پہلی دفعہ دوسرا ہمارا تجربہ بہت سخت وہ ہے کہ پہلی دفعہ نان جوڈیشل آفیسرز کو چیف الیکشن کمشنر لگایا گیا تھا. اس سے پہلے آپ کنسسٹنٹلی دیکھ لیں 1985 آنورڈ کس نے لگایا؟ ججز پر دی چیف الیکشن کمشنر. اس کو چیف الیکشن کمشنر کو کس نے لگایا تھا؟ آپ کی پارٹی نہیں لگایا تھا؟ جس کسی نے بھی لگایا، اچھا نہیں کیا. لیکن پہلی دفعہ یہ ہوا ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن مطلب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری پارٹی غلطی کرتی ہے کہ دوسری پارٹی غلطی کرتی ہے؟ کانسٹیٹیوشن پرمٹ کرتا ہے نا کہ کوئی بھی لگ سکتا ہے. ایک فیکٹر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. کانسٹیٹیوشن پرمٹ کرتا ہے کہ کوئی بھی لگ سکتا ہے. چلیے اگر وہ بن ہی گیا تھا ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا، لیکن یہ فیکٹ آپ کے توجہ کے لیے ہے کہ پاکستان میں 40-45 سال کے بعد پہلی دفعہ نان جوڈیشل پرسنس کو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر یا چیئرمین آف دی جوڈیشل کمیشن لگایا تھا. پھر بھی کچھ نہ کچھ ججز کے پاس ہم پیش ہوا کرتے تھے، کچھ نہ کچھ تو بیسک ان کی ویلیوز ہوتی تھیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ جو آج آپ کے سامنے ہم آرگیو کر سے اگر وہاں کوئی ججز بیٹھے ہوتے الیکشن کمیشن میں تو اتنی بڑی ناانصافی کرتے ہیں کہ ایک پارٹی کی سیٹیں دینے کے بعد پھر دوسری پارٹی کی بھی سیٹیں انہیں کو دے دی جائے. کچھ نہ کچھ تو سینس آف جسٹس ان میں ہوگا، لیکن ان میں تو کچھ بھی نہیں ہے. Now, against that order. آپ کی بات کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں وہاں سے جو آرڈر ہوئے الٹیمیٹلی کورٹس نے ان کو ریکٹیفائی کر کے واپس بھیجا. یہ ریجیکشن آف نامینیشن پیپر ہم نے ریکٹیفائی کیا. یہاں پہ آپ آئے، آپ جو باتیں کریں فیکٹس کو دیکھتے ہوئے پیکولر سرکمسٹانس بولیں یا جو بولیں، ہم نے کوشش کی کہ جتنا میکسیمم ہو سکتے ہیں 187 کے اختیارات میں ہم بھی پورے بادشاہ تو نہیں کہ جو بھی جی میں آئے آرڈر کریں. ہم نے محدود رہتے ہوئے جتنا ہو سکتا تھا ہم نے کوشش کی کہ جہاں پہ غلطی ہوئی اس کو ریکٹیفائی کیا جائے. وی آر دی الٹیمیٹ فورم. تو اسی وجہ سے ہم نے وہ سیٹس دی. میں آتا موجود اس کے کیا آپ نہیں آئے. اب وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آرڈر تھا 13 جنوری کا، وہ ہم نے اس کو چیلنج کیا تھا ان ریویو پٹیشن. I think 6 of February. It was never fixed for 8 months. 8 long months یہ fix نہیں ہوا. And suddenly we realize کہ 11 اکتوبر 2024 کو ایک دم وہ فکس ہو گیا. وہ یہ ریویو پٹیشن فکس ہوئی before the same bench. So
ریویو پٹیشن جب پیش ہوئی اسی بینچ کے سامنے ایک جو امپورٹنٹ فیکٹ I sought adjournment. That date, the Honorable then Chief Justice wrote quite a few things about me کہ یہ ریزن نہیں بنتی وہ ریزن نہیں بنتی. بہرحال in the interest of justice میں adjourn کر رہا ہوں. I thought adjournment will be after his retirement after 25th, but انہوں نے 21st رکھ دی. So I did appear. الیکشن ہو گئے 8 فروری کو. الیکشن 8 فروری کو ہو گئے تھے. اس میں کیا آگے وہ تو بہت پہلے میں تو اب آ رہا ہوں. اب آ جاتے ہیں ریزرو سیٹ پہ. 8 کے بعد ریزرو سیٹ. میں تو 13 جنوری والے فیصلے کے ریویو کے بارے میں آ رہا ہوں. وہ تو ختم ہو گئی ریویو. کیسے ختم ہو؟ ریویو فائل کی آپ نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ ریویو پہ ڈیسیژن آ گیا ہے. ہاں ریویو پہ ڈیسیژن آ چکا ہے نا. ریویو آف ریزرو وہ اس 13 جنوری سمبل کیس کی بات. ریویو آف سمبل کیس ختم نہیں ہوا. میں آپ کو سارے فیکٹس بتانا چاہتا ہوں. اسی میں پھر بات کریں گے جب وہ نہیں دیکھیے کیا ہوا یہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. جو چیز ہے آپ اس کے بعد فیصلہ فرمائیں. اس دن میں نے عرض یہ کیا. اب ایک تو یہ تھا کہ 20 تاریخ میں 21 اکتوبر کی بات کر رہا ہوں. 20 اور 21 کی رات کو یہ 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے. And that was pointed out to the learned bench. اور بلکہ ایک اپلیکیشن بھی دی گئی تھی کہ اب یہ کیس 3 ممبر بینچ نہیں سن سکتے کیونکہ اب تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آ گئی ہے جس کے تحت لارجر بینچ بنے گا. 5 سے یہ 7 یہ 11 کا کانسٹیٹیوشنل بینچ. لہٰذا اس کو ایڈجرن کر دیا جائے. بٹ the Honorable Chief Justice said کہ I am not aware of it. Although it was to the notice everybody کہ رات کے اندھیرے میں ایک امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس ہو چکی ہے. تو پھر مجھے کہا گیا آرگیو کرو. میں نے کہا کہ I will not argue this petition before a bench headed by an extremely biased judge. This is exact words I and 2 learned judges are available. ان کے سامنے میں نے کہا کہ اپارٹ فرام دی فیکٹ کہ اس میں لارجر بینچ ہونا چاہیے میں آرگیو نہیں کروں گا بفور اے بینچ آف وچ آئی ایم اویئر از ہیڈڈ بائی ایکسٹریملی بائسڈ جج. مائی اسٹیٹمنٹ واز ناٹ بینگ ریکارڈڈ. علی ظفر تھے. ان کو کہا آؤ بتاؤ تم آرگیو کرو گے. پلیز اپنے کیس پر خان صاحب پلیز کیس پر آ جائیں. نومبر کو کہا خان صاحب بات یہ ہے دیکھیں وہ اب سامنے نہیں ہے جج. بہتر یہ ہے کہ جو آپ نے ان کے منہ پہ کہا بٹ دیٹ واز اچھا نہیں لگتا کہ اب ہم ان سے متعلق باتیں جو کانسٹیٹیوشن اور لیگل بات ہے اس کیس میں ان ایشو. سر بات یہ ہے یہ بھی تو کانسٹیٹیوشنل بات ہے نا. میرا اسٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ کیا گیا. What was the ultimate fate of review? That review was dismissed on this account that the learned counsel doesn't want to argue before this court. میں نے اس وقت بھی انٹروین کر کے کہا please record my full statement. Why? That was not recorded, unfortunately. And of course 2 learned judges are here, but that happened. And that was how it was dismissed. We have filed some petition because my mind... Review was dismissed? It was dismissed. That is reported? Yes, sir. I have placed it on the record. وہ ذرا دکھا دیجیے گا. جی جی میں نے لگائی ہے وہ آرڈر. یہ پلیز دیکھ لیجیے گا. CMA 5136 of 2025. CMA 5136 of 2025. 36 of in CRP number 1264 of 2024. کسی بھی ہے. آپ کے سامنے ہے صفحہ نمبر 3 ملاحظہ فرما لیجیے گا. Learned senior counsel states that he does not want to argue the petition. Kindly see that page 3. And senior counsel states that he does not want to argue this petition. Therefore, we gave an opportunity to other learned counsels who had earlier represented the petitioners, namely Majors Sayyid Ali Zafar, Gohar Ali Khan,
Ajmal Ghaffar II and Niazullah Khan Niazi. Though learned Sayyid Ali Zafar was present in the court, but he too stated that he does not want to argue the matter. As no illegality or material irregularity has been pointed out in the order and judgment review, therefore whereof is sought, therefore the instant petition is dismissed. This was the order. At that time I intervened. جب انہوں نے اس یہاں تک لکھایا سی سر Ji, what happened thereafter? جی پیج 11 پر بھی سر اس کی رپورٹنگ ہے پوری اس دن کی جو بھی کاروائی ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے رپورٹنگ پیج 11 اسی سی ایم اے کی ہے. ڈان کی رپورٹنگ ہے. جی ڈیلی ڈان. جی ڈان کی رپورٹنگ. کیونکہ دیکھیے نا میرا تو ورژن دیا ہی نہیں. میں نے اس وقت آبجیکٹ کیا کہ میرا کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں. کیوں میں آرگیو نہیں کرنا چاہتا؟ We have seen the order. We have seen the order. تو اس پر ڈان نے کہا سینئر کاؤنسلر ارلیئر pleaded before the court that he did not want to argue before a bench headed by a person who allegedly harbors bias against PTI. That is newspaper. In a separate application, the PTI has asked the apex court to constitute. اس میں اب دوسری جو چیز رپورٹڈ ہے اس دن دیکھیں we have seen the order, so there is no need to refer that newspaper. جب آرڈر ہمارے سامنے ہے اور آپ ہمارے سامنے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. میری بات مان لیجیے گا. بات مان لی ہم نے. لیکن میں نے یہ بتانا تھا کہ رپورٹ بھی ہوا تھا. یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ رپورٹ بھی ہو چکی تھی. بہر صورت اس کو آرڈر میں نہیں انکلوڈ کیا گیا, which I feel very aggrieved about, and I have already filed a petition seeking its corrective review. Because میرے نزدیک یہ پٹیشن ڈسمس آن میرٹس نہیں ہوئی ہے, یہ فار نان پروسیکیوشن ایٹ بیسٹ ڈسمس ہوئی ہے. سو آئی ہیو رائٹ فار دا ریوائول آف دیٹ. سو میں نے فائل کی ہوئی, وہ تو جب لگے گی دیکھی جائے گی. نو سر مطلب یہ جملہ تو آپ نے نہیں کہا تھا نا, مسٹر حامد خان اسٹیٹ دیٹ ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو آرگیو دس پٹیشن. یہ آپ نے کہا تھا وہاں پہ؟ جی کہا تھا. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آرگیو دی پٹیشن بیکاز before the bench headed by an extremely biased judge. یہ میرا exact الفاظ تھے. ایک آرڈر پاس ہو چکا ہے, ریویو ختم ہو گیا, آپ اس کیس کو ہمارے سامنے یا دوسرے کیس میں کیسے آرگیو کریں؟ صرف فیکٹس ختم بتا کر رہا دیں, ہوں. ہمیں پتہ ہے اس کا. یہ ہو گیا ہے ختم, آگے چلیں. آپ کے نالج میں ہونا چاہیے کیا کچھ ہوا ہے. آپ یہ بھی فرما رہے میں ہیں کہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ اس کیس پہ آ جائیں. کس طرح سے ایک پارٹی جو ہے اس کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے بہت سے اینگل سے. یعنی اسٹیبلشمنٹ تو ایک طرف ہے. آپ ایس آئی سی کی طرف سے ہیں, فیصل صاحب, فیصل صدیقی بھی آئے ایس آئی سی کی طرف سے, انہوں نے کہا ہم وہ مانگ رہے ہیں جو 1960 سے فاطمہ جناح مانگ رہی ہے. یہ پہلی بقول آپ کے یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا, 1960 سے چلا آ رہا ہے, اور 1960 کو ختم آپ لوگوں نے کرنا ہے. میں بار بار کہتا ہوں پولیٹیشین نے یہ سلسلہ ختم کرنا ہے. جب تک آپ لوگ ٹھیک نہیں ہوگے ہم کو یہیں بیٹھ کے آپ لوگوں کو سننا پڑے گا. جب تک پولیٹیشین غلامی کریں گے نا اسٹیبلشمنٹ کی, اور گریٹ آئی مسٹ سے جب تک ججز یہ کریں گے تب تک یہ ختم نہیں ہوگا. مانتے ہیں تو پھر آگے چلیں. آج کیا ہو رہا ہے, میں کیا بات کہنا چاہتا ہوں, کیوں ان ججز کو باہر بٹھایا گیا ہے جنہوں نے یہ ججمنٹ لکھی ہے. ہاؤ سینئر ججز author judge اس پہ بھی بحث ہوگی, فیصلہ آ گیا, have been excluded from a bench, review bench, اس پہ بھی فیصلہ آ against چکا ہے. all principles of jurisprudence regarding review jurisdiction. تو میں اس پر آؤں گا. وائی لیگلی میں بتانا چاہتا ہوں. الیکشن آپ آ جائیں, اس پہ نامینیشن پیپر جمع ہوئے, یہاں سے لے لیں. الیکشن اناؤنس ہوا, نامینیشن پہ شیڈول آ گیا, نامینیشن پیپر سے لے کے چلیں. جی صحیح ہو گیا. نامینیشن الیکشن ہو گئے. اس کے باوجود people voted in big number, both in the provincial assemblies and the national assembly. اور اس کے نتیجے میں بہت سارے ہمارے ریزلٹس نکال دیے گئے. We ended up, had there been a fair count, PTI would have been the largest party in National Assembly and Provincial Assembly of Punjab. It is already in the KP Assembly, largest party. So it would have formed. So we were excluded deliberately by this establishment
to stay away and let those who had lost the election come and run the government. This is what has happened. A most shocking thing to democratic dispensation. So therefore, my submission here is that those who were acknowledged as having won, जीत तो बहुत सारे और अभी MNAs और MPA के कैंडिडेट्स हमारे जीत गए थे, लेकिन एक्नॉलेज कुछ 86 किए गए और इसी तरह से कुछ तादाद में दूसरे किए गए कि उनके हमने फिर अब उस वक्त हमारे सामने क्या था कि इंडिपेंडेंट की हैसियत से ये इलेक्ट हुए हैं. सो व्हाट कुड वी डू जब एक पूरा बाजार लग गया था खरीदो फरोख्त का. हर एक को पता है कि जैसे ही वो लोग इंडिपेंडेंट के तौर पर नोटिफाई हुए हैं तो यहाँ पर किसी का बच्चा उठा लिया गया, किसी को खुद उठा लिया गया, बाजार लग गया कि ये तुम्हें कीमत देंगे, तुम PMLN के साथ ज्वाइन कर लो, तुम PTP पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लो. It was a total attack. At that time, we had little other option but to go and join a party which is outside PTI. So therefore, within those 3 days, a very short time, when we were faced with such a difficult situation कि फलां MPA कम से कम 6 MNA within a day बिक गए थे. और ये तेजी से इस मशवरे में आप शामिल थे कि SIC में शामिल होना? देखिए वो तो पार्टी का मैटर है. नहीं, वैसे आप थे उस मीटिंग में, आप शामिल थे कि उसमें शामिल? मैं था उसमें. तो अब 13 मेंबर ने ये कह दिया कि SIC वाज नॉट. लेकिन बहरहाल वो एक हमारे अंदर की बात है, राणा साहब और मेरी ऐसा भी एक. लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वी वर स्टक अप इन ए सिचुएशन जिसमें हमारे जो एक्नॉलेज इलेक्टेड कैंडिडेट्स, इलेक्टेड तो बहुत सारे थे, जो एक्नॉलेज कैंडिडेट्स थे उनका बाजार लग गया था. जिनको उठाया जा रहा था, सख्ती हो रही थी. आधे कह रहे थे कि हमारे बच्चे उठा लिए गए हैं, आधे कह रहे थे कि हमारे ये थ्रेट आ रहा है. तो उस वक्त कहीं तो उनको पार करना था. तो दैट वाज ए सिचुएशन विच योर लॉर्डशिप मे काइंडली कंसिडर कि किन हालात से PTI को ये चूज़ करना पड़ा कि चलिए इस वक्त जो पार्टीज़ हैं जिसको एक्नॉलेज किया जाता उसमें से SIC एक पार्टी है, हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि उनका हमारे साथ किसी हद तक अलायंस होता था. तो इन मखसूस हालात में हमने SIC ज्वाइन की. ये नहीं कि PTI का करैक्टर बदल गया या हम इस SIC ज्वाइन करने के बाद PTI नहीं रहे. इन फैक्ट ये सारा एक्ट जो है एक बात की निशानदेही करता है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन SIC एंड PTI, वन इन द सेम पार्टी इन वन. ये तो फिर जजमेंट के अगेंस्ट चली जाएगी आपकी बात साहब. नहीं, देखिए आप नहीं जाती. तो SIC को ये बात, यही बात मेजॉरिटी जजमेंट ने अप्रिशिएट की है कि देखिए किस मुश्किल हालात में थे, इन हालात में और क्या करते हैं. सब मेजॉरिटी जजमेंट ने ये कहा कि आपने SIC में शामिल होकर गलती की, आपको नहीं शामिल होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने SIC को तस्लीम नहीं की. उसके बाद कंप्लीट जस्टिस के नाम पर उस पार्टी को दिए जिन्होंने क्लेम ही नहीं की. उन्होंने कहा नहीं, बेसिकली ये उस पार्टी का है जिसको आवाम ने वोट दिया, बस जो जितने बनते थे वो दे दिए. बेसिकली जो आपका डिसीजन था उसको 13 मेंबर ने इंक्लूडिंग द मेजॉरिटी जजमेंट, उन्होंने कहा आपका डिसीजन टू ज्वाइन SIC दैट वाज नॉट प्रॉपर, दैट वाज नॉट लीगल. तो वो हो गई गलती, इंसान से गलती हो जाती, कोई बात उसकी नहीं, बेसिस हमने रेक्टिफाई इस तरह से ये मेजॉरिटी जजमेंट पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में इतने इंसाफ पर मबनी जजमेंट आई है. मैं तारीख में बहुत कम जजमेंट देखता हूँ जो इस स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, जो स्टैंडर्ड 8 जजेस की मेजॉरिटी जजमेंट का है. पहली दफा पाकिस्तान में आप तवक्को नहीं रख रहे थे, तवक्को से ज्यादा मिल गया. बल्कि आपके एक लीडर ने बयान भी दिया, हमें तवक्को नहीं, इस हिसाब से तवक्को से ज्यादा था कि हम जब तारीख देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तो हम कहते हैं कि यही कुछ होता रहा है. सुप्रीम कोर्ट कभी दाएं निकल जाती, कभी बाएं निकल. फारसी में पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ की मबनी एक मेजॉरिटी डिसीजन दे दिया. फारसी में कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, देर आयत दुरुस्त आयत. तो ठीक है, दुरुस्त तो नहीं,
دیر آئے نہیں درستی آئے ہے. ایک بات اور میں گزارش کروں, اس سے پہلے بھی یہ بات اس نے کی ہے, کیونکہ میں کویشچن سے یہ محسوس کرتا رہا ہوں, ابھی تک ذہن میں آپ کے سول پروسیجر کوڈ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے کیس ہے وہ کیس انڈر ایڈورسوریل جورسڈکشن. نہیں, ہمارے سامنے اس وقت واقعی سول پروسیجر کا کیس ہے, اس لیے کہ ریویو فائل ہوتی ہے اس گراؤنڈ پر جو سول پروسیجر کوڈ کے آرڈر 47 رول 1 میں دیے گئے. تو ہمارے سامنے تو ہے ہی سول پروسیجر کوڈ. آپ کیسے کہتے ہیں؟ ورلڈ اوور دو سسٹمز ہیں کانسٹیٹیوشن سے. نہیں, آج ریویو کے گراؤنڈ کہاں اویلیبل ہے؟ سول پروسیجر کوڈ میں نا. ریویو کے گراؤنڈ سول پروسیجر کوڈ میں پرووائڈ کیے گئے, تو ظاہر سول پروسیجر کوڈ بالکل ٹھیک ہے. آرڈر 47 رول 1 ہم اسی کے مطابق ٹھیک ہے, آگے وہ بھی آئے گا, اور آرڈر 26 رول 8 رول 1 2 3 8 سب آئیں گے. میں اس پر آؤں گا جب میں اپنی پروپوزیشنز آپ کے سامنے بیان کروں گا. لیکن میں یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن بائی اٹس ویری نیچر از اے لارجر وائڈر جورسڈکشن, not a jurisdiction under criminal procedure code or civil procedure code. It is not something which is adversarial, A versus B. A نے ثابت کرنا ہے B کے خلاف کیس, B نے ڈسپروو کرنا ہے A کا کیس. This is not that jurisdiction. This is a jurisdiction where you have to interpret the constitution and be aware of the results that it should reach a just conclusion. So that is where the difference is. So therefore اگر سپریم کورٹ نے یہ ایکسرسائز کی ہے, اور اس سے پہلے بھی ایکسرسائز کی ہے, میں آپ کو ججمنٹ دکھاؤں گا جس میں سے میں بھی کاؤنسل تھا, کہ آپ لارجر ایشوز کو کنسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں کنسیڈر کرتے ہیں. آپ یعنی انکویزیٹوریل جورسڈکشن اس کو بناتے ہیں, اس پہ آئیں گے. اب میں صرف فیکٹس دوں گا جو اس کیس سے ریلیٹڈ ہیں, اور اس کے بعد کیا ہو. سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی, آلریڈی آپ کے سامنے ہم, پاکستان تحریک انصاف از دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ان پاکستان, رجسٹرڈ ود دی الیکشن کمیشن. آن الیکشن کمیشن پاکستان تحریک انصاف کو آرڈر کے تحت, یعنی وہ جو جس کے میں نے الیکشن سمبل کی بات کر لی ہے, تو ہماری جو سیٹس ہمارے کیلکولیشن کے حساب سے جو ہمیں ملی تھی, ایم این اے کی جو انہوں نے نوٹیفائی کی تھی وہ 86 تھی, پنجاب اسمبلی میں 107 تھی, خیبر پختونخوا اسمبلی میں 90 تھی, اور سندھ اسمبلی میں 9 تھی جو نوٹیفائڈ ہے. اس کے بعد یہ ایک دم بازار گرم ہوا تو نیشنل اسمبلی میں 86 سے 80 پہ آ گئی تھی, کیونکہ بہت سارے لوگ اٹھائے گئے. پنجاب اسمبلی میں تھوڑا بہت ہوا, خیبر پختونخوا اسمبلی میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. وہ چھ لوگ جو تھے وہ ابھی بھی موجود ہیں, وہ پی ٹی آئی کے ہیں, جس میں گور اور باقی 4-5 لوگ ہیں. وہ نہ ایس آئی سی میں گئے نہ کہیں اور گئے, وہ پی ٹی آئی میں ہیں. وہ 6 لوگ جو ہمیں تو یہی بتایا کہ وہ ان میں سے گوہر صاحب نے کوئی جوائن نہیں کی, لہٰذا 6 لوگ ایسے جنہوں نے جوائن نہیں کی, ایسے ہی وہ کہیں نہیں گئے, وہ موجود ہیں. میرا خیال ہے کہ ان میں سے کچھ, ایک تو دوسرے دن لاہور سے ایک ایم این اے جو ہے وہ جوائن کر گیا تھا پی ایم ایل این. پاسبل ہے, چلے ٹھیک ہے. میرا مطلب الٹیمیٹلی جو نیٹ فگر رہ گئی تھی وہ 80 کی رہ گئی تھی. اب اسی کی بنیاد پر آپ تعداد کم کر رہے ہیں, 80 نہیں ہے 86 ہیں ابھی بھی. 80 وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی میں شامل ہوئے ہیں, 6 شامل نہیں ہوئے, ایس آئی سی میں شامل ہوئے. تو اس کو کم نہ کریں, ہم بڑھا رہے ہیں, آپ کم کر رہے ہیں. وہ اندر پریشر نہیں ان کو جوائن کرنے دیا نا. تو پھر اس کے بعد جو ہے آرٹیکل 51(106) کے تحت 3 دن کے اندر ہم نے جوائن کیا. اس میں پھر کوشچن ارائز ہوا کہ سیٹ ہمیں ملنی چاہیے جو ایکنالج سیٹس کے مطابق. ہم نے اس میں پٹیشن فائل کی, اس کو اپوز کیا, اور ای سی پی نے 1 مارچ 2024 کو میجورٹی آف 4-1 ہمارے خلاف فیصلہ کر کے
ہماری سیٹس دوسری پارٹیز کو دینے کا فیصلہ کر دیا. اس کو ہم نے چیلنج کیا پشاور ہائی کورٹ کے سامنے، اور اس میں 25/3/2024 کی ججمنٹ میں انہوں نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ اپہولڈ کیا. اس کے بعد ہم یہاں آپ کے پاس آئے ہیں. SIC you are for SIC آپ Yes, SIC, because we have taken that name by that کمیشن time. میں بھی وہی گئے، By that- ہائی کورٹ میں بھی اور ہمارے پاس. جی جی بالکل، وہاں بھی، کیونکہ اس وقت تک ہم نے اس نام پر ہمیں اسکیپ کا رستہ وہی لگتا تھا، ورنہ تو یہ بھی اٹھائے جاتے سارے. تو وہ پھر چیلنج کیا ہم نے دس آنریبل کورٹ، جس میں 12 جولائی کو یہ ججمنٹ آئی. اب دیکھیے سر، میجورٹی ججمنٹ سے لینڈ مارک ججمنٹ، جس کو بہت ایبلی ڈیفینڈ کیا ہے ہمارے دونوں ایڈوکیٹس نے، بیکاز اٹ از بیسڈ آن سبسٹینٹیو اینڈ کمپلیٹ جسٹس. پھر اس کے بعد پیرا 10 میں شارٹ آرڈر میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو کلیریفیکیشن چاہیے، اب دس از امپورٹنٹ بیکاز میرا کیس ڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ ہے. اس میں پیرا 10 آف دی ججمنٹ آف دی شارٹ آرڈر کی پیرا، اس میں کہا، یہ جو شارٹ آرڈر میں of the majority judgment, the foregoing para shall apply mutatis mutandis for the purposes of an Article 106 provisions in relation to PTI as set out in para 5 herein above. For the reserved seats for women and minorities in the Khyber Pakhtunkhwa, Punjab and Sindh provincial assemblies, to which para 3 of this order applies. In case the Commission of PTI needs any Commission or PTI needs any clarification or order so as to give effect to this para in full measures, it shall forthwith apply to the court by making an appropriate application, which shall be put before the judges constituting the majority in chambers for such orders and directions as may be deemed appropriate. So the majority said کہ اگر اس میں کوئی کلیریفیکیشن چاہیے تو آپ اپلائی کریں. کلیریفیکیشن کے لیے اپلائی کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. یہ میری CR کلیریفیکیشن کے لیے الیکشن کمیشن نے اپلائی کیا ٹو دی میجورٹی 8 ججز. 14/9/2024 کو یہ جو کلیریفیکیشن دی گئی. یہ آپ پیج 338A سے لے کے 38D تک ہے. آپ اگر کیس میں آپ دیکھیے گا کہ 38A پیج سے لے کے 38D تک یہ آرڈر موجود ہے 8 ججز کا. تو جناب میں عرض کر رہا تھا کہ 38A سے 38D تک 8 majority judges who were 8, they passed an order clarifying their judgment of 12th of July. These your lordships will find from page 38A to 38D. اس کے خلاف they have come in before this honorable court against this order. So up to that date they had been clarified. یعنی اگر کہتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں اس پہ عمل درآمد کیا، اول تمام تو 12/7 کو ہی کرنا چاہیے تھے فوری بات، لیکن اگر ان کو کوئی کنفیوژن تھا تو 12 نومبر ہے نا، 12 ستمبر ہے نا، 14 سپٹمبر کو وہ بھی کلیئر ہو گیا. انہوں نے یہ ججمنٹ دے دی کلیئرلی اور اپنی کلیریفیکیشن جاری کر دی. اس کے خلاف یہ یہاں پر آئے. اس کے بعد کچھ اور ایونٹس ہیں جو میں بریفلی کہہ کے پھر میں آپ کی اجازت سے کل پھر اپنے جو آرگیومنٹس ہیں وہ پیش کروں گا. کل کمپلیٹ کر لیں گے آپ؟
کوشش کروں گا. اچھا یہ بات کمپلیٹ کروں. پہلے ان کی بات یہ بھی کل کرنا ہو گیا, یہ بھی کل ہی کراچی سے بچے آئے ہوئے ہیں سب ٹکٹ خرچ کے, سب کا نقصان ہو آج کی یہ کل ہے, پھر باقی کل پہ جو آپ نے کرنا ہے تو کل صبح نہیں, جو آپ نے آج کا کہا ہے نا فیکٹس کمپلیٹ کرنے, ہاں وہ بات وہ کر لیں. وہ میں 4-5 اور ایونٹس ہیں جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, جو کہ میرے آرگومنٹس کے لیے امپورٹنٹ ہیں. جیسے عرض کیا کہ ججمنٹ جو ہے 12 جولائی کو پاس ہوئی تھی, اس کی ریویو پٹیشنز آ گئی تھیں, لیکن سم ہاؤ دوز ور ناٹ فکسڈ. جو 26ویں ترمیم ہے وہ 20 اور 21 اکتوبر کی رات کو آئی ہے, وچ از بیونڈ 90 days آئی, لیکن سم ہاؤ دیز ور نیور فکسڈ فار ہیئرنگ دیز ریویو پٹیشنس, اس سے پہلے کی پینڈنگ ہے. اور اس کے بعد وٹ ہیپنس واز کہ ایک موو ہوئی, اور یہ موو ہوئی تھی سینٹ میں. آئی ریممبر اس پر بہت زیادہ ہمارے آرگیومنٹ ہوا تھا کہ جی ججز کی تعداد, سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا دی جائے, یعنی وہ جو سپریم کورٹ نمبر آف ججز ایکٹ 1997 اس کو امینڈ کر کے, کیونکہ اس وقت تعداد 1+16 تھی, اس کو انہوں نے کہا کہ 1+24 کی جائے اس کمیٹی میں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں. آئی ریممبر آئی ٹک اسٹرانگ ایکسیپشن ٹو دیٹ, سو ڈیڈ کامران مرزا. ہی سیڈ دیٹ ہاؤ کین یو ڈو اٹ. آپ سارے انڈیا میں ایک کنٹری 6 times our پاپولیشن, اس میں 34 جج ہیں سپریم کورٹ کے فار اے لانگ ٹائم, اور موسٹلی 34 ان آفس نہیں ہوتے, 31-32 ہوتے ہیں. کام چل رہا ہے. آپ 17 سے یہ ملک جو 1/6 تعداد میں ہے وہ نہیں چلا سکتے. پارلیمنٹ نے کیا کیا پھر؟ جی پارلیمنٹ نے کیا کیا؟ الٹیمیٹ رزلٹ کیا ہے؟ پارلیمنٹ نے کیا کیا پھر؟ ایکٹ پاس ہو گیا؟ نہیں, میں وہ تو بات کی بات کروں, میں اسی پر آ رہا ہوں. اچھا, تو ہماری پھر ایک تجویز تھی, ہم نے کہا کہ آپ کم از کم ہیو رسپیکٹ فار اے سیپریٹ انسٹیٹیوشن, سیپریٹ آرگن آف دی اسٹیٹ. آپ اگر سپریم کورٹ میں تعداد بڑھا رہے ہیں تو پلیز ٹیک سپریم کورٹ انٹو کانفیڈنس. چیف جسٹس کو آپ خط دیں, بھیجیں, ان سے مشورہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ واقعی آپ کو ضرورت ہے ایڈیشنل اور ججز کی, اگر ہے تو کتنے. میرے خیال میں جو آنریبل فارمر چیف جسٹس بندیال صاحب کی طرف سے آلریڈی ایک ریکویسٹ گئی تھی گورنمنٹ کو کہ وی وانٹ ٹو انکریز دی نمبر آف ججز, اسی کو فالو کر کے لیے. میرا نہیں خیال, میں خیال کی بات نہیں, آپ کو بہت سی چیزوں کی نالج ہے, مجھے نہیں ہے, لیکن وہاں پر اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایسی کوئی قسم چیز یہاں سے ریکویسٹ گئی. جب میں نے آبجیکشن لیا کہ آپ چیف جسٹس سے پوچھ لیں, موجودہ چیف جسٹس جو بھی ہیں ان سے پوچھ لیں, تو اس وقت انہوں نے کہا جی وی آر پارلیمنٹ از سپریم, پارلیمنٹ جو فارم 47 کی وہ سپریم ہے. تو بہرحال وہ کہیں اور سے آرڈر تھا. سو مچ سو دیٹ آئی اینڈ کامران مرزا ہیڈ ٹو واک آؤٹ آف دیٹ کمیٹی کہ آپ تو زیادتی کر رہے ہیں. بہرحال جو اگلا اس کے بعد ہوا ہے, اس کے بعد یہ کیس جب پیش ہوا ہے بفور دی سینٹ اینڈ آلسو بفور دی نیشنل اسمبلی, وی ور سرپرائز. رات کے وقت کہیں پیش کیا گیا اور سڈنلی پتہ چلا کہ جو لا منسٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ اس کو 17 سے 25 نہ کہیں, 17 سے آپ 34 کر دیجیے گا. سو اس وقت ربر اسٹیمپس ہی بیٹھے ہیں نا, انہوں نے ربر اسٹیمپ لگا دیا. تو دیٹ از ہاؤ دی کورٹ سائز ہیز بین انکریزڈ ایٹ لیسٹ 6 times, ایٹ لیسٹ ٹوائس دی سائز. We are now at least can match a number Indian Supreme Court. اس کے بعد پھر یہ 1 نومبر کو یہ لا پاس ہوا ہے, 1 نومبر 2024 کو. اس کے بعد سے کچھ اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں. اس میں جسٹس محمد ہاشم کاکڑ صاحب 14/2/2025 کو اپوائنٹ ہوئے ہیں. جسٹس محمد شفیع صدیقی صاحب 14/2/2025 کو اپوائنٹ ہوئے. 6 ججز آ گئے تھے سارے, جسٹس ہیں 6 ججز آ گئے تھے. جی جی. جسٹس صلاح الدین پنور صاحب 14/2/2025 کو اپوائنٹ ہوئے. جسٹس شکیل احمد 14/2/2025 کو اپوائنٹ ہوئے.
जस्टिस आमिर फारूक साहब 14/2/2025 को अपॉइंट हुए और जनाब इश्तियाक इब्राहिम साहब 6 जजेस 14/2/2025 को, और जस्टिस अली बाकर नजवी साहब बाद में 11/4/2025 को अपॉइंट हुए. जस्टिस इस शकील तरह से अहमद 7 judges have been appointed under the amendment that was brought in. अब समझ में आया हमें कि why the case was not earlier fixed. मैंने उस दिन एतराज किया था और आपने गुस्सा किया था कि आपने 6 मई को फिक्स किया है, नहीं 12 जुलाई वाला. खान साहब देखिए, आज मुझे समझ आ गई कि जब तक उसमें कोर्ट की पैकिंग ना होती आप केस नहीं होता. देखिए मगर आपने कभी आपका ये स्टांस तो नहीं रहा कि ये जजेस रिक्यूज करें. सुनिए खान साहब, उस समय मेरा खान साहब स्टैंस ये रहा है कि ये बेंच प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है. खान साहब जो बात आपने की है ना उसका जवाब सुन लीजिए. फिक्सेशन के लिए कमेटी में केस पेश हुआ उसी वक्त ही जब ये रिव्यू पिटीशन आए. 2 ऑफ द मेंबर्स उन्होंने कहा कि नहीं हम छुट्टियों में ये इसलिए कहा था कि कुछ चीजें आपके घर की हैं, कुछ चीजें हमारे घर की हैं. तो लेकिन वो फिर अच्छा नहीं लगता. जैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन माय ब्रदर उन्होंने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन थी आपको बताई. मैं एक वाक्य सुना दूं, एक वाक्य सुना दूं अगर इसके जवाब में. वही ना, वो उस वक्त चीफ साहब ने कहा, कमेटी में गया, उन्होंने रिफ्यूज किया, उनको इन छुट्टियों में हम बैठने के लिए तैयार नहीं है. इसलिए वो बातें अब अच्छी नहीं लगती. उस वक्त हो चुका हो तो आज हम नहीं बैठते. डेफिनेटली वो हो गया है, लेकिन क्या हो एक सकता जज था उस वो तो वक्त बात हो पाकिस्तान में सकती नहीं है थी ना. हामिद साहब. लेकिन मैंने बात सुन लीजिए, एक जज साहिबा पाकिस्तान में नहीं थी, 2 जज एक छुट्टी पे थे, इसलिए वो रिव्यू लगा ही नहीं. वो तो उसी वक्त लगने वाला था. हम कराची में थे, हमें ये इत्तला मिली थी कि बेंच बनेगी तो आपको इस्लामाबाद आना पड़ेगा. हमने कहा हम आ जाएंगे. तो मैं भी कराची में था उस वक्त, तो मुझे मैसेज मिला था कि अगर ये बेंच बनेगी तो वापस आना पड़ेगा. तो हमने कहा था ठीक है बेंच बनेगी तो आ जाएंगे. मैं भी वहीं था और भी 1-2 साथी और भी थे, हसन साहब भी वहीं थे. नहीं, ये जो आप कह रहे हैं ना लगा नहीं लगा, इसका देखें ये तो उस वक्त ही लग जाती, बात खत्म हो जाती. उस वक्त तो ना 26 अमेंडमेंट थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का लॉ अपनी जगह मौजूद था. कमेटी ने लगाना चाहा, उस वक्त अपोज हुआ, नहीं लगा उस वक्त उसी बेंच के सामने. उन्होंने तो चाहा था लगाने के लिए. 2 सीनियर मेंबर्स ने क्लियर वर्ड्स में उन्होंने रिफ्यूज किया फिक्सेशन को. ज्यादा नहीं लगा. देखिए बात ये है कि इंटरनल सिचुएशंस होती हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो दे आर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, और उसमें मैं आऊँगा इसके ऊपर. ये फैक्ट मैंने इसलिए नहीं बयान किया कि मैं किसी जज की अपॉइंटमेंट को आई एम टेकिंग एक्सेप्शन टू, एंड आई डोंट वांट एनीवन टू टेक इट पर्सनल. लेकिन एक आर्गुमेंट पे बेस करना है इसको, क्यों इसके जो फैक्ट्स सामने जो आ रहे हैं उससे कुछ नताइज निकल रहे हैं, वो कल मैं आपको पेश करूँगा. हम तो देखें, वी आर बाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के हट के कोई बात है, वी आर विद यू. इसलिए जनाब के सामने आर्ग्यू किया था कि पहले वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पहले सुन लीजिएगा, तो बाद में आई है वो. यही बात है. उधर आप कहते हैं ये आपके सामने ही वो मैंने, और उसको आपने बड़े शॉर्ट ऑर्डर के साथ डिसमिस किया था. ये केस पहले और फाइल अभी तक रीजनिंग नहीं आई. हाँ साहब, ये रिव्यू पहले फाइल हुई थी या 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पिटीशन जी? पिटीशन पहले फाइल हुई है या रिव्यू पहले फाइल हुई? जो 26वीं आईनी तरमीम की पिटीशन है वो पहले फाइल हुई या ये रिव्यू पिटीशन पहले फाइल हुई? रिव्यू पिटीशन तो 12 जुलाई के खिलाफ है ना. ज़ाहिर है उसको पहले सुनेंगे. अमेंडमेंट के खिलाफ पिटीशन पहले फाइल हुई है या रिव्यू पिटीशन पहले फाइल हुई है? रिव्यू पिटीशंस तो फाइल हुई हैं 12 जुलाई के. तो इसीलिए वो पुरानी है, इसको इसलिए पहले सुनेंगे. नहीं, बेशक होंगी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की इम्पोर्टेंस है वो रिव्यू पिटीशंस की नहीं है, क्योंकि सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि आइन में जो अमेंडमेंट की गई है वो जायज़ है कि नहीं. मुझे याद है जब भी चैलेंज थी 21st अमेंडमेंट, बहुत सारी पिटीशंस पेंडिंग थी, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस ने, जस्टिस नाज़िरुल मुल्क ने फुल कोर्ट फॉर्म की थी कि पहले हम 21वीं तरमीम का फैसला कर लें, और ये होना चाहिए था. फिर दूसरी बात ये है, सब सारे बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स. 25th अमेंडमेंट भी अभी हमारे पास है, दैट इज आल्सो आफ्टर नोटिस, उसकी भी फिक्सेशन इन लाइन है. उससे पहले 25वीं आईनी तरमीम की पिटीशन तरमीम भी है, वो पिटीशन भी पेंडिंग है. 25वीं आईनी तरमीम देखिए, हमने देखना होता है इंपॉर्टेंस को. देखें, मिलिट्री कोर्ट का केस था,
ہم ایک دن بھی فارغ نہیں بیٹھے, ہم ڈے ٹو ڈے چلا رہے تھے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم تھا اور ہم نے کام نہیں کیا, وہ ہم نے چلایا. اس کے بعد یہ کیس اس پارلیمنٹ کے سے متعلق میٹر ہے, ہم اس کو چلا رہے ہیں. آئے گا وقت پہ آئے گا, جو چیز آئے گی. بات تو پرائیورٹیز کی ہوتی ہے, اپنے اپنے ظاہر پرائیورٹیز کی ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اور کانسٹیٹیوشن سے زیادہ ضرور دیں گے, بالکل پرائیورٹیز کوئی چیز پرائیورٹی نہیں رکھتی. بالکل پہلے وہ کیا ہوگا. اب یہ کیس آپ کے سامنے ہم آرگیو کر دیا, لیکن اس میں جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو اگر چیلنج ہوتا تو کسی حد تک کئی معاملات اس میں ریزالو ہو چکے ہوتے, لیکن اس میں کنٹرڈکشن آنے کا امکان ہے. ہم یہ کہیں گے کہ آرٹیکل 188 آرٹیکل 190A سے صادم ہے, تو اگر یہ ہولڈ کر لیتے ہیں آپ تو یہ ساری پروسیڈنگز جو ہیں وہ بے معنی ہو جائیں گی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے وہ سنی جانی چاہیے تھی, وہ تو آپ تاکہ اس کے ہم نے کر دیا. آپ کے جو بھی پوائنٹس ہوں گے, وی ول اٹینڈ دیٹ.